अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। उर्दू पॉइंट की पॉडकास्ट की स्पेशल ये ट्रांसमिशन है और मेरे साथ आज मौजूद हैं नैब के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं मुस्तनसर हुसैन नियाज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नैब के बारे में लोगों के तासुरात मुख्तलिफ होते हैं और बहुत सी कहसराइयाँ भी होती हैं कि एप्लीकेशन जाती हैं, रीज़न्स और मसाइल सॉल्व होते हुए सालों लग जाते हैं, रिकवरीज नहीं होती। आपने आज वक्त दिया, हम बहुत से लोगों के दिमाग से, उनके माइंड सेट से अवाम दूर करेंगे। नैब के हवाले से कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेटिव भी हो, अट्रैक्टिव भी हो और कुछ आपसे भी निकलवाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर साहब। पहले तो बताइएगा, एक हमने सुनी थी कि न्यू मेट्रो सिटी बन रही है और बड़ी उसकी मशहूरी थी, टीवी चैनल्स पे उसके एडवर्टाइजमेंट चला करती थी और मेन बुलेटिन से पहले वो चला करती थी। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ख़िलाफ़ जो नैब ने इंक्वायरी की, कैसे की, कब शुरू की, कैसे पता चला कि वहाँ पर फ्रॉड हो रहा है? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें यहाँ पे दावत दी। हम आपके बड़े ममनू हैं कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए जो है वो आज यहाँ पे बुलाया। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के केस का, इंक्वायरी का, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि हमारा जो नैब है वो एक कंप्लेंट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास पहले कंप्लेंट आती है, उसके बाद उस कंप्लेंट को हम स्क्रूटनाइज़ करके उस पे एक इंक्वायरी ऑथोराइज़ करते हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के केस में भी यही हुआ कि हमारे पास लोगों ने कंप्लेंट्स दर्ज की और उन कंप्लेंट्स को स्क्रूटनाइज़ होने के बाद चीज़ें जो हमारे सामने आई उसमें ये था कि जो न्यू मेट्रो सिटी है उसने लोगों से काफ़ी सारे रकूम जो है वो हथिया ली हैं और अब वो डेवलप करके उनको प्लॉट्स नहीं दे रहे। तो मज़ीद हमने जब RDA से इनका डाटा मंगवाया और लोगों की भी हमने शिकायत को सुना तो हमें पता चला कि इन्होंने जो तशहीर की है वो भी NOC के बग़ैर कर दी है। तो ये चीज़ें जब हमारे सामने आई तो हमने फिर इस केस के ऊपर जो है वर्किंग स्टार्ट की और हमने कोशिश की कि हम लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलवा सकें, लोगों को जो है वो रिकवरी दिलवा सकें। और उसके अलावा हमने ये कोशिश भी की कि हम इन लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर मजबूर करें ताकि लोगों को जो इन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे कर सकें। सर ये बताइएगा, अभी क्या उसका न्यू मेट्रो सिटी एग्जिस्ट कर रही है, लोगों को प्लॉट्स पोजेशन मिल रहे हैं? नैब ने को ये कब मौसूल हुई इतला कि ये जुर्म हो रहा है? नैब ने कैसे कार्रवाई की? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक न्यू मेट्रो सिटी की डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है तो न्यू मेट्रो सिटी अपनी डेवलपमेंट बहुत धीरे से अभी भी जारी रखे हुए है। लेकिन अब जो है चूँकि नैब में ये केस आ गया और उसके अलावा इनके पास तशहीर की NOC नहीं थी तो RDA ने भी इनको अभी उस सोसाइटी की तशहीर से मुकम्मल तौर पे रोक दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई उन कंप्लेंट्स में लोगों ने ये कहा कि हमारा इनके ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुका है और ये अब डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सर आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि ये जो NOC के बग़ैर ही इश्तिहारात जा रहे थे, इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स, उनको नहीं पता था कि ये इल्लीगल है, क्या कुछ पब्लिक कर रहे हैं, क्या लोगों के जहनों में भरा जा रहा है। अब मेरे जैसा बंदा भी अगर टीवी में देखेगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी बन रही है, इतनी लग्जरी है, इतना उसमें बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ दे रहे हैं, तो सर उनके खिलाफ भी कुछ हुआ? सर इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं जाना, आपने किसी और मीडिया पे नहीं जाना, यू हैव फोरम्स, आप वहाँ जाएं और पहले सोसाइटी की लीगलनेस, उसकी अप्रूवनेस, उसकी NOC के स्टेटस को चेक करें। तो उसके लिए अब हम लोगों को मैसेजेस के थ्रू भी उनकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा हम अब सोशल मीडिया की तरफ भी आए हैं ताकि लोगों को हम ये बावर करा सकें कि अगर नेक्स्ट आपने किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है तो पहले आप उसकी लीगलनेस को चेक करें, उसकी डेवलपमेंट को चेक करें, उसकी NOCs को चेक करें। अब RDA, CDA, LDA जो जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपनी साइट्स के ऊपर अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, लीगल और इलीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट जारी की हुई है। उनसे आप पहले चेक करें कि ये आया लीगल सोसाइटी है नहीं है, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में, लेकिन वो भी होगी कि हमारे साथ सोशल मीडिया भी काम करे, उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी, लोग भी हमारे साथ अगर ताउन करें तो इस चीज़ को करब किया जा सकता है। देर आए दुरुस्त आए सोशल मीडिया की तरफ ये अवेयरनेस पहले हो जाती तो लोगों के बहुत पैसे बच सकते थे, अरबों रुपये बच सकते थे।
یہ چیز دیکھیں، اب سوشل میڈیا کی طرف آنا ہمارا جو ہے وہ دے رہا ہے، درست ہے، آپ نے ٹھیک بات کی، لیکن ہم لوگوں کو میسیجز کے تھرو، لوگوں کو ہم اپنے اسٹینڈیز کے تھرو اور شہر کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم پینافلکس لگا کے بھی بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ کئی دفعہ جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لے کر آئیں. مستنصر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے متاثرین نے نیب سے رابطہ کیا، کتنی شکایات آپ کو وصول ہوئی؟ یہ تقریباً ہمارے پاس 440 پلس کمپلینٹس نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے، اور ان کا تقریباً جو مجموعی حجم تھا وہ تقریباً 767 ملین تھا، جو ہم نے ابھی لوگوں کو ریکور کرا کے ان کو ہم نے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اس کی شروع کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو نیو میٹرو سٹی ہے، اسکیم کیا تھی؟ نیو میٹرو سٹی عوام سے کیسے، کس طریقے سے پیسے وصول کرتی تھی؟ انسٹالمنٹ تھا یا لم سم پیمنٹ تھی؟ کیا طریقہ تھا سر؟ بلال صاحب، آپ نے شروع میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس کی تشہیر بہت زیادہ کی گئی، اس میں بہت سے لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آج کل جو تشہیر ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 3D پہ. تو 3D پہ ایسی ایسی چیزیں دکھائی گئیں کہ اس چیزوں پہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے تو ہمیں ایک اچھا لائف سٹائل ملے گا. تو اس چیز کے اوپر لوگوں نے وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ شروع کر دی، لیکن وہ چیز وہ ڈلیور نہیں کر سکے، اور پھر لوگوں کو جب اپنا نقصان ہوتا نظر آیا تو لازمی بات ہے انہوں نے پھر نیب میں رجوع کیا، اور نیب نے پھر اپنی کاوشوں سے جو ہے ان لوگوں کو ریکوری کروا کے. کل نقصان کتنا ہوا نیو میٹرو سٹی میں لوگوں کا، اور عوام سے کتنی رقم اکٹھی کی گئی؟ اب اس کا تخمینہ لگانا ہمارے لیے کچھ تھوڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو متاثرین ہیں، لیکن وہ فار ون ریزن اور ادر نیب کے ساتھ ابھی تک رابطے میں نہیں آ سکے. تو اس وجہ سے اس کا کل تخمینہ تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جو چیز ہم نے ریکور کی ہے، جن لوگوں نے ہمارے پاس کمپلینٹ دی، وہ تقریباً 767 ملین تھا. تو وہ ہم نے ریکور کرا کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا کیا سٹیٹس ہے ابھی سوسائٹی کا؟ ابھی وہ وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے، لوگ وہاں گھر بنا رہے ہیں، یا وہاں پر بین ہو گیا؟ ابھی جب ہم نے آخری گراؤنڈ چیک وہاں پہ کیا تو اس میں ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی ہے، لیکن بہت سلو پیس پہ ہے. جو یہ بتائیے گا جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ان کو اریسٹ کیا نیب نے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تو اکیوزڈ یا ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیتا ہے تو ہم پھر اس میں اس کی پلی بارگین کی طرف چلے جاتے ہیں یا سیٹلمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر اریسٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر فرض کریں کہ ایک ڈیفینڈنٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا، پھر فوجداری میں ہو جاتا ہے. ہاں، پھر اس پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر آپشن ہوتی ہے کہ ہم تمام کمپلینٹس کے بیانات ریکارڈ کر کے ایک ریفرنس تیار کرتے ہیں، اور اس ریفرنس کو ہم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. پھر کورٹ میں جا کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر تمام گواہوں کے ریکارڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر تمام پروسیجر کے بعد ادھر دے گیٹ کنوکٹیڈ، اور جب وہ کنوکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کئی دفعہ لوگ ہمارے ساتھ پی بی کر جاتے ہیں، اور کئی دفعہ قانون ہے. نیب کی پروسیکیوشن کتنی مضبوط ہے؟ کتنا کبھی یقین ہوتا ہے کہ اس ملزم کو ہم سزا دلوائیں گے؟ اتنا زبردست قسم کے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. سر، جہاں تک ہماری پروسیکیوشن کا تعلق ہے تو ہماری پروسیکیوشن کافی اسٹرانگ ہے، اور ہماری پروسیکیوشن آج تک جو ہے جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے، اس میں تقریباً ہماری جو ہے وہ 100% سکسیس ہے کہ ہم نے تمام اکیوزڈ کو یا تمام جو ہمارے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اپنا جن لوگوں نے فراڈ کیے ان کو ہم نے کنوکٹ کروایا ہے. کیا طریقہ ہے؟ کیسے لوگ نیب سے رابطہ کریں؟ چلیں، یہ جو ہمارے لوگ پروگرام دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگ متاثرین ہو گئے یقینی طور پر کسی نہ کسی سوسائٹی میں. کیسے نیب سے رابطہ کیا جائے؟ نیب پورے پاکستان میں کارروائی کرتا ہے یا کچھ اسپیسیفک ایریاز ہیں؟ سر نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ویب سائٹ ہے nab.gov.pk، اس کے اوپر ہمارے کلیم فارمز بھی دیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہمارے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں تمام ریجنز کے. ہمارے اصل میں نیب کو کچھ ریجنز میں تقسیم کیا گیا: لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، سکھر. جہاں جہاں کی سوسائٹی ہے جس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتی ہے، اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ریجن کے اندر ہمارے تمام ریجنز میں کمپلینٹ جو ہے وہ درج کی جا سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ نیب میں اپلیکیشن دینے کے بعد جو پروسیڈنگ ہوتی ہے
اس کے لیے کیا وکیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نیب اٹ سیلف مدعی کی طرف سے وکالت کرتی ہے؟ نیب جو ہے وہ ہمارے اپنا ایک پروسیکیوشن کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو پروسیکیوشن کی ہے، جو مدعی کو کمپلینٹ جمع کرنے سے لے کر اور ریفرنس کے نتائج آنے تک مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کو کورٹ میں پیش کرنا ہے تو اس کی بھی فیسیلیٹیشن ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو اگر کوئی دوسرے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم ان کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ اس جو نیو میٹرو سٹی کا اسکینڈل تھا، اس میں نیب کی جانب سے رقم ایگزیکٹلی کتنی ریکور ہوئی ہے اور کتنی رقم آگے جو لوگ تھے جن کا نقصان ہوا تھا ان کو دی جا چکی ہے؟ سر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 767 ملین جو ہے وہ ہم ریکور کر چکے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں تک الحمدللہ ہم پہنچا چکے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کا بہت اچھا ویژن ہے کہ آپ جلد سے جلد لوگوں کو جو ہے وہ رقم پہنچائیں۔ کیسے، کیا طریقہ کار ہے، پروسیجر؟ سر پروسیجر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ چیکس کی صورت میں یہ دیتے ہیں جو وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جمع کرواتے ہیں۔ اب بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک اور جو ہے وہ پروسیجر شروع کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان کے IBN اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ جو ہے وہ رقم دی جائے گی تاکہ کچھ اور مزید تاکہ مزید مسائل کریٹ نہ ہو سکے۔ سر آئندہ اگر اس قسم کے اسکینڈل کو روکا جائے، نیب کیا کچھ کر رہی ہے، کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، کیسے سوسائٹیز کے نام پر یا کسی اور قسم کے فراڈ کی صورت میں نیب روکنے کے لیے کیا کچھ کرے گی؟ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مجھے سچی بات بتاؤں تو آج خود آپ نے جو پرفارمنس بتائی یقینی طور پر 767 ملین جسٹ آپ نے نیو میٹرو سٹی سے ریکور کی ہیں، اور بھی جب ہماری آف دا ریکارڈ بات چیت ہو رہی تھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت ریکوریز کی ہیں، تو تنقید کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اب نیب ان لوگوں کو روکنے کے لیے جو فراڈ کرتے ہیں، جو انلیگل سوسائٹیز بناتے ہیں یا کسی غریب کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں، تو کیا کرے گا نیب؟ سر اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک پورا ونگ ہے اویئرنیس اینڈ پریونشن کا، تو ہم اس کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو ابھی یہ تعلیم دینے کی، شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، کسی بھی سوسائٹی کا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس سوسائٹی کو لانچ کیا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، تو آپ پہلے متعلقہ اپنی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ان کو NOCs جاری کرتی ہیں ان سے آپ کائنڈلی چیک کر لیں کہ یہ سوسائٹی لیگل ہے یا نہیں ہے، اس سوسائٹی کے پاس زمین موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا لے آؤٹ پلان ہے نہیں ہے۔ تو اس چیزوں کو آپ پہلے اگر دیکھ لیں گے تو آپ اس فراڈ سے بچیں گے۔ یہ ہم لوگوں میں ابھی شعور پیدا بھی کر رہے ہیں اور آپ کے تھرو بھی ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر عوام کو یہی تجاویز عوام کو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی مشہور شخصیت، کسی بھی 3D فارمیٹ کے اوپر آئی ہوئی تشہیر کے اوپر جا کر انویسٹ نہ کریں۔ یعنی کہ آپ ڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں چاہے بہت بڑا میڈیا چینل ہو، اگر وہ آپ کو اتنا دکھاتا ہے، کھول کے اتنی پبلسٹی کرتا ہے، آپ خود انڈیویجلی طور پر جا کے چیک کر لیں کہ اس کے پاس NOC ہے نہیں ہے۔ NOC کے بغیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ نیب کسی بھی وقت اس سوسائٹی پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں NOC جاری نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ they are not able to satisfy the development authority about their requirements۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ جب ایک ادارے کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سوسائٹی بنانی ہے، they have a set format کہ یہ چیزیں اگر آپ ہمیں دیں گے تو آپ سوسائٹی لانچ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ لانچ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو NOC نہیں دیتی تو اس وقت تک آپ کوئی بھی جو ہے یوٹیلیٹیز ہیں، جس طرح گیس ہے، بجلی ہے، اس قسم کی یوٹیلیٹیز بھی آپ اویل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ جائیں گے یہ چیزیں اویل کرنے تو سب سے پہلے آپ سے لیگلنیس آف سوسائٹی مانگی جائے گی، گیس کا بل، بجلی کا بل، آپ سے ہر چیز مانگی جائے گی۔ جب تک آپ وہ نہیں دے سکیں گے تو تب تک آپ اس سوسائٹی میں کس طرح جئیں گے، کس طرح رہیں گے؟ اگر وہ سوسائٹی فرض کرے بن بھی جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی تو آپ کس طرح سوسائٹی میں؟ نیب کا موٹو یہ ہے say to no corruption، say no to corruption۔ تھینک یو سر۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد خرم صاحب۔ ناظرین کرام، یہ بھی نیو میٹرو سٹی کے متاثرہ ہیں اور بڑی بات ہے کہ ان کی جو اماؤنٹ تھی جو انہوں نے انویسٹ کی تھی نیو میٹرو سٹی میں وہ ریکور ہوئی ہے۔ خوش قسمت آدمی ہے سر، اگر پیسے پھنس جائے اس ملک میں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تو آپ نیب والوں کو دعائیں دیں۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ تعارف کروائیے گا کہاں سے آپ کا تعلق ہے، کیسے انویسٹمنٹ کی، کیسے آپ
اس لالچ میں آ گئے تو یہ رقم ڈبل کرنی ہے, یہ پلاٹ میں 5 کا لوں گا 10 میں بیچوں گا, یا فیوچر میں بچوں کے کام آ جائے گا سر, جو آپ نے اشتہارات وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے, کمرشل بریک بھی دیکھے ہوں گے سر. جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد خرم ہے اور میں سیلری کلاس پرسن ایز اے بائی پروفیشن اکاؤنٹر. اور میٹرو سٹی کیونکہ بیسکلی ٹائم تھا 2022 کا, اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی اپنی پیک پہ تھی, لوگ ویٹ کرتے تھے کوئی نئی سوسائٹی لانچ ہو اور ہم لوگ انویسٹ کریں. سیم لائک دیٹ اس میں میٹرو سٹی نے بڑی سی اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی یوز کی. ایون دین ملک ریاض صاحب نے ویری ٹاؤن کی وجہ سے وہ آئے, انہوں نے کہا جی ان کی کمٹمنٹ ہماری کمٹمنٹ ہوگی. یس. تو ہم تو اس کی وجہ سے ہم نے تو بس نیا ویری ٹاؤن بننے جا رہے ہیں. اچھا. ہم لوگوں نے اسی طرح پھر جتنے ایجنٹس ہیں ان کے تھرو ہم نے بکنگ کرائی اس کے اندر اور اس سے انویسٹمنٹ کر دی اس کے اندر. کیسے سرمایہ کاری کی, کون ایجنٹ ملا, کیا آپ کو سبز باغ دکھائے گئے سر؟ اس کے تو ڈفرینٹ, ہر بندہ اس ٹائم تو ہر بندہ یہ بھیج رہا تھا یہ کہ اس کی پراپرٹی نامہ والا تمہارے, ہمیں تو ان کو وہ ملے. پراپرٹی نامہ کی اپنا بھی ایک ویلیو تھی بڑی مارکیٹ میں, اور پراپرٹی نامہ نے بتایا کہ جی اس طرح آپ انویسٹ کریں گے. بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ آپ 3-4 فائلیں لیں, ایک جب پروفٹ, کیونکہ بحریہ میں یہ تھا ٹرینڈ کہ آپ ایک انویسٹ کرتے تھے, 3 فائلیں ہم نے لے لیں, ایک کی انسٹالمنٹ جمع کرائی, دوسرے ان کے تھرو کرا آپ نے پراپرٹی نامہ کے تھرو. تو اون جب چلنا شروع ہوتا تھا تو لوگ 2 بیچتے تھے اور ایک ہولڈ کر لیتے تھے. تو لیکن شکر ہے کہ ہم نے تو اس میں ایک ہی فائل سیز کی انسٹالمنٹ میں. کتنی آپ نے رقم کی؟ 18 لاکھ کی فائل تھی ٹوٹل جو ہم نے انسٹالمنٹس پہ دینی تھی. لیکن کی اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ تھی. انہوں نے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ جب پیمنٹ شیڈول ہمارے پاس آیا تو اس کے اندر انہوں نے بیلون پیمنٹس 2-3 ڈال دی, بڑی 3 لاکھ 4 لاکھ. اور یہ کنسٹرکشن کے ہیں یہ؟ نہیں, بیلون پیمنٹ مینس کہ یہ جب آپ کی پہلا ڈرا ہوگا تو آپ نے بیلون پیمنٹ جمع کرانی ہے. جو ہی اسٹارٹ ہوا بیلون پیمنٹ اسٹارٹ میں رکھ دی. پھر کہا جی وہی والی بات کہ جو یہ جمع کرائے گا تو اسی کا نام بیلٹنگ میں شامل ہوگا. تو اس لالچ میں لوگوں سے مین اماؤنٹ انہوں نے ہتھیار لی, اور جو انسٹالمنٹ کے لیے جو اماؤنٹ رہ گئی تھی وہ بہت تھوڑی رہ گئی تھی ہمارے پاس. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس محنت سے یہ رقم کمائی تھی؟ ظاہرہ سیلری پرسن کے لیے کسی بھی دور میں, چاہے وہ مہنگائی کا دور ہو یا تھوڑا درمیانی مہنگائی ہو, ایکول ہو, تو بہت امیدیں ہوتی ہیں. کہ کیا امید لگائی تھی آپ نے کہ کیا کچھ ملے گا مجھے وہاں؟ ہمیں یہی سے آپ کو پتا ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہم سیلری ٹاسک لوگ ہیں, ہم یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سیونگ کر کے کوئی انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی چیز بن جائے. اسی طرح ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ میٹرو سٹی ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, بڑا ڈیولپ کرے گا. اب 3D والی بات کی ایڈورٹیزمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم نے کہا کہ چلو یار کہ یہ کام کرے گا. اور اتنا دور بھی نہیں اسلام آباد سے کہ لوگ جس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی آیا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ چلو اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ود دا پیسیج آف ٹائم ڈیولپ تو کرے گا یہ. اور پھر سنا تھا ایک موٹر وے بھی بنے گا, اور اس طرح آپ کو پتہ ہے یہ کافی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. جب آپ نے انویسٹ کر دی, جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ نہیں ایگزسٹ کر رہا, سارا کچھ ہوا میں ہی ہے, تو پھر کیا آپ میں نا امیدی آئی؟ پھر کیا سوچا آپ نے کہ کیسے مجھے رقم ملے گی؟ نیب سے کیسے رابطہ کیا آپ نے؟ ابھی دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جب ایک موٹی اماؤنٹ ان کو دے دی, اس کے بعد انسٹالمنٹس کے لیے ہمارے پاس بہت تھوڑا پیسہ تھا. اور ان کی بیسکلی دیکھیے 2022 کی بات ہے تو اس نے اتنا ٹائم نہیں گزرا, لیکن مسئلہ یہ اس کی لالچ کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ڈیولپمنٹ چارجز ابھی پورے نہیں ہوئے پیسے کہ ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دی انہوں نے. ڈیولپمنٹ چارجز بھی 14 لاکھ انہوں نے ڈال دی اس کے اوپر. 18 لاکھ میں 14 لاکھ اور ڈال دیے, اور اوپر ڈال دیے کہ آپ 18 لاکھ تو دے 32 لاکھ ہو گئے. 32 لاکھ ہو گئے. انہوں نے 18 لاکھ. کتنے مرلے کا پلاٹ تھا؟ 5 مرلے کا گجر خان میں. ہاں, فائل تھی آپ کے پاس؟ فائل تھی. پھر آپ کہیں گئے کہ وہ دیکھیں بھی کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ دیکھنے گئے ہیں, لیکن وہ ان کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے جب 18 لاکھ دیا آپ کو, اس کے ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دیے. اب انہوں نے کہا جی پلاٹ ان کو ملے گا جو ڈیولپمنٹ چارجز دیں گے, نہیں تو آپ کی ساری فائلیں کینسل ہو جائیں گی. 18 لاکھ آپ کا وہ تو گیا. اب آپ مزید پیسے جمع کرائیں تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. پھر اس میں بیلٹنگ آ گئی. بیلٹنگ میں آنا ہے, اچھا نمبر لینا ہے تو آپ اور پیسے جمع کرائیں تو آپ کو اچھا نمبر دیتے ہیں. پھر آپ کو نمبر لگا دیتے ہیں. پھر آپ سے پیسے لینے کے لیے کلیئرنس RDUs کلیئر کروا دیں تو ہم کو اچھے بلاک. ویسے آپ تو اس توقع سے گئے تھے کہ مجھے 5 مرلے کی جو فائل ہے 18 میں بالکل سب آپ کو 14 بیلٹنگ کے لے لیے. پھر بیلٹنگ میں نام آنے کے لیے کتنے لاکھ روپے مانگ رہے تھے آپ سے؟ نہیں, بیلون پیمنٹس ڈفرینٹ تھیں. 3 لاکھ اس طرح کر کے ٹوٹل 18 لاکھ ہم نے انسٹالمنٹ میں جمع کرا. ہمارا یہ تھا 3 سال کی ٹائم ہے, 18 لاکھ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرائیں گے. لیکن انہوں نے 3 تو میجر پیمنٹس رکھ دی, 2 بیلون اور 1 بیلٹنگ کی. تو اس وجہ سے میجر اماؤنٹ ہمارے ان کے ہاتھ میں تھے. اب ہم تو پھنس چکے تھے پورے. کتنے انویسٹ ٹوٹل ہو گئی تھی آپ کی وہاں پہ انسٹالمنٹس؟ ٹوٹل 18 لاکھ تو ہم دے چکے تھے نا. یہ تو 14 دیا تھا آپ نے مزید؟ ٹوٹل 18 لاکھ دیا تھا. پھر ہم نے روک دیا. ہم نے کہا ڈیولپمنٹ چارجز ہم نہیں دیں گے, کیونکہ یہ تو ظلم ہے کہ 18 لاکھ کا پلاٹ اس پہ 14 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز. 14 لاکھ ڈیولپمنٹ چارج. وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو پلاٹ کینسل کر دیں گے. پھر ہم نے کہا اس کے لیے پھر کچھ ریکوری. اس وقت تو زمین کی سوسائٹیز کی بڑے لوگ انویسٹ کرتے تھے,
اور بڑے سبز باغ دکھائے جاتے تھے. یہ ایسے ہی بالکل آپ بھی سبز باغ کی سب بات بالکل مارکیٹنگ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل ایسے ہی ہے. فار فیوچر سر. تو یہ بتائیے گا نیب میں کیسے آپ نے شکایت کی اور نیب والوں سے کیا توقعات تھی اچھا آپ ہماری کی؟ ایک لک تھی تھوڑی سی اس میں یہ کہ ایک ڈیلر نے نا اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے گروپ بنایا تھا. تو اس کے اندر اس نے بنایا گروپ کے مارکیٹنگ کرنے کے لیے, لیکن اس میں سارے فیکٹریز جمع ہو گئے اور اس نے گروپ تو نکل گیا تھا, لیکن بعد ہم نے گروپ اپنا بنایا. پھر اس میں ڈسکشن ہوتی تھی یار اب ہم کیسے ریکوری کریں, وکٹمز اکٹھے ہو گئے, وکٹمز اکٹھے ہو گئے, وہ ڈیلر نکل گیا اس میں سے. اب ہم پریشان کہ بھائی اس میں کورٹ جائے کیسے جائے, میٹرو سے ملا جائے. میٹرو تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتا تھا کہ اب ہم جو آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کو جو ڈیولپمنٹ چارجز لگائے ہم نے -25% کر کے دیں گے. مینس 18 لاکھ آپ کا یہ جو آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز دیے ہیں جو دیے ہی نہیں ابھی وہ بھی ہم ایڈ کریں گے, اس کا 25% مائنس کریں گے اور وہ آپ کو 6 مہینے بعد واپس کریں گے پیسے انسٹالمنٹ میں, وہ جب اپروو ہوگی فائل. تو ہم نے کہا یہ تو بھائی فائدے نہیں. اور پھر مارکیٹ میں وہ 75% مائنس میں خریدتے بھی تھے فائلیں اور وہ پھر ایڈجسٹ کرتے تھے. 75% مائنس میں رہ کیا گیا پھر 3-4 لاکھ روپے. 3-4 لاکھ اور بڑے لوگوں نے بیچی اس پہ جو پھنسے ہوئے جن کی تو 4-5 میں فائلیں تھیں. تو پھر نیب کے ساتھ آپ پھر اس کے بعد پھر ہم فیکٹریز اکٹھے ہوئے. ہم نے کیونکہ نیب کی ویسے بھی ذکر سنا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی ریکوری ہوتی ہیں چیزیں. ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. لوگوں یہی اسٹارٹ میں کہا کہ بھائی نہیں ریکوری ہوتی, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے کہ اس میں سے ہوگا. لیکن ہم نے کہا یار ایک امید کی کرن جاگی کہ چلو یار چلتے ہیں. جب اپلیکیشن تو دیتے ہیں نا وہاں سے, کوئی ہمیں سن لے گا تو نہیں تو اپلیکیشن ہی ہے نا, اور تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے پھر مل کے پھر ڈیسائیڈ کیا. کتنے متاثرین اکٹھے ہوئے نیب میں گئے؟ اسٹارٹ میں تو ہم تھے 200-250-300 بندے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ پھر ڈسکس کیا. اس میں سے آپ کو نیب میں جانے سے پہلے آپ کہاں گئے, کن کن لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے؟ ان کے ہیڈ آفس گئے گجر خان میٹرو سٹی والے, نیو میٹرو سٹی والوں کے, اور انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ آگے سے ان کا رویہ کیسا تھا؟ انڈیویجول تو ہم جاتے تھے کال سینٹر, ان کی بیسکلی کال سینٹر سسٹم ہے, اس پہ آپ کو کال آ جاتی ہے کہ انسٹالمنٹ ڈیو ہوگی, پے کر دیں, یہ آفر آ گئی آپ آ جائیں ہمارے پاس. انڈیویجول تو ڈیل کرتے رہے کافی ٹائم تک اسی طرح. ڈیلرس کے تو ڈیلر تو پیچھے ہو گئے تھے بیچ کی فائل. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جاتے تھے وہاں, تو آپ کو کوئی ایک انڈیویجول کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ بھائی آپ چارجز جمع کرائیں نہیں تو فائل کینسل ہے آپ کی. کال آتی تھی بھائی آپ کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے, نہیں تو پلاٹ کینسل کریں آپ کا. اچھا, آپ نے ڈائریکٹلی فائل کینسل 14 لاکھ 18 لاکھ جمع کرایا ہے, وہ فائل کینسل. اب پھر نیا نمبر لگوانا ہے تو اس کے لیے پھر آگے چارجز جمع کرائیں, ڈیولپمنٹ چارجز, اور پھر ہم آپ کو دیں گے نمبر. تو اس وجہ سے ہمارا تو ڈائریکٹ تو پھر لوگوں نے بڑی پوزیشن تھی, بڑے مجبور ہوئے ہوں گے, بڑا آپ نے کچھ لوگوں کی تو یہ تھی کہ سوسائڈ اٹمپٹ کرنے کے لیے آئے تھے. اس سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا, اوورآل بتا رہا ہوں, جس کا 18 لاکھ سیلری پرسن کا 10-20 لاکھ اکٹھا کر کے 18 لاکھ دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ 18 لاکھ جا رہا ہے تو بہت کچھ کرنے کو. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے لون لیا تھا کسی ایپ کے ذریعے, اس نے سوسائڈ اٹمپٹ کر دی تھی. اس نے کہا میں نے 10,000 لیا تو 1.5 لاکھ دے چکا ہوں بھائی, ابھی بھی جان نہیں چھوڑ رہے. آپ نے بھی کچھ سوچا کہ بہت پریشانی کا عالم ہے, کیا کیا جائے؟ ہم اس میں ورکنگ کر رہے تھے کہ ابھی یہ تو ہم ختم ہو گیا تھا کہ پیسہ ملنا کیا. اب ہم یہ تھے کہ اس پیسے کو سیو کیسے کریں. اس کے لیے جو چارجز فردر ہم نے جمع کرانے ہیں اس کی کوئی انسٹالمنٹ بن جائے, کوئی ڈیوز. بڑے ہم نے ریکویسٹ ان سے کی کہ آپ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں, یہ تو 14 لاکھ بہت زیادہ چارجز ہیں. انہوں نے کہا نہیں اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اسٹارٹ میں تو انہوں نے اسٹیٹ میں انکار کر دیا تھا. وہ ڈالے شالے آتے ہوئے دیکھتے تھے وہاں پہ, وہ جو V8 وغیرہ, پیچھے مٹی آ رہی, ہیلی کاپٹر آ رہا, ماحول پروٹوکول پورا تھا. تو انہوں نے یہی کہا کہ جی اس میں تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, آپ نہیں سر جمع کرانے. پھر ود دا پیسج آف ٹائم وہی بات, جس نے جمع کرا دی وہ تو پھنس گئے. جن صاحبان نے آپ کو لے کے دی یہ فائل, انہوں نے کتنا کمیشن لیا آپ سے؟ ہم سے نہیں کمیشن لیا تھا, ان کا کمیشن اس فائل کے اندر ان کا پیچھے تھا. مطلب فائل ہم سے لے نیو میٹرو سٹی سے بیسیکلی کرنٹ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہوگا. مطلب ایک فائل 100 بندے کو دے دی, 100 ایک کو دے دی, سب نہیں بیچی فائل, اور پورا پاکستان میٹرو سٹی بیچا تھا اس ٹائم. جب آپ کی رقم ریکوری کے قریب پہنچی یا آپ کو معلوم پڑا کہ نیب ہمیں ریکور کروا کے دے دے گا, کتنی اماؤنٹ انہوں نے ریکور کروا کے دی, ایکچوئل اماؤنٹ کور کروا کے دی, کیا کیا, اور تاثرات کیا تھے آپ کے خرم صاحب؟ ہمیں تو پہلی تو بات ہے کہ جب لوگوں کو بتایا کہ جی چانسز ہیں, کیونکہ نیب ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں اس پہ کام. ہمیں یہی کہا تھا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ بس وہ کہ جی ابھی کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے تھے نیب کو, 1-2 دفعہ ہم گئے کھلی کچہری میں بھی, لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ ہی بھاگ جائے گا اس عرصے میں تو اتنا ٹائم. لیکن نیب نے پھر بھی بڑے اس میں ٹائملی, مطلب اب دیکھیں ٹائم نہیں گزرا, 1 سال کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے ٹوٹل ہمارا اس کا. 22 میں پلاٹ لے رہے ہیں, 23 میں ہم نیب جا رہے ہیں, 24 میں الحمدللہ اس میں 25 میں ہمیں ریکوری ہوگی ساری. کتنے مطمئن ہوئے, کتنی دعائیں دیں صاحب؟ آپ یہ بتائیں ہمارے گروپ میں کوئی ایسی بیچاری بیوہ خاتون ہے, ایک ایسا کیس ہے کہ
اس بیچاری نے اپنے ہسبینڈ کی پیمنٹ ساری جمع کرائی تھی. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب میں آپ نے کس سن میں درخواست دی اور کتنے عرصے میں آپ کو ریکوری کر کے دی؟ ایگزیکٹلی کتنے منتھ لگے سر؟ 24 میں ہم نے اپلیکیشن دی, اگست کے اینڈ پہ. اگست میں. اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد میں کال آ گئی تھی کہ آپ کے کیس نیب میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے, اس کے لیے انکوائری کے لیے آپ آ جائیں. پھر انیشیل انکوائری سسٹم کا ہوتا ہے کہ اس میں اپروول ہوتی ہے, پھر پروسیس آپ کی بات سنی جاتی ہے, پھر اس کے بعد پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے, انکوائری افسر لگتے ہیں آپ کے منصف صاحب ہمارے, پھر اس پہ انکوائری افسر لگے, پھر اس کے بعد لیکن آلموسٹ ہمیں 1 ایئر لگ گئے اس پہ. آئیو جو تھے آپ کے, ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ بڑا تعاون کرتے تھے؟ ویسے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ تاریخیں بڑی لگتی ہیں, نیب کا ادارہ ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, جوتیاں گھسانا پڑتی ہیں. سر آپ کے ساتھ کیسا ہوا؟ ہم تو ریئلی ویری اپریشیٹ کہ ان کے پاس کوئی کال سینٹر نہیں ہے. اب جو ہمارے گروپ کے ممبرس تھے 300-400 بندہ, اب وہ ہمیں گروپ میں دیکھتا تھا, وہ کہتے تھے جی آج ہم نے کال کی ہے, اور اب 10-50 بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے, اور ایک بندہ ہر بندہ کو سیٹسفائی کرنا کہ بھائی آپ کا کیس ہم یہ چل رہا ہے, اب یہ ہو گیا, اب اس اسٹیپ پہ بڑی ہمت. مطلب جو وکٹمز تھے ساروں کو مطمئن کر رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ نیب کا رویہ اور دعویٰ ایکول پایا آپ نے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم انڈیویجول کو دیکھیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی گروپ میں کہ اچھا ایک بندے کی بات ہوئی, اچھا میں بھی ذرا تسلی کر لوں نیازی صاحب کو فون کر کے, پھر وہ بھی فون کرتا تھا, پھر اپنی کہانی سناتا تھا, میں جی بہت دور سے اپنی اسٹوری سناتا تھا کہ میں نے ایسے پیسے جمع کرائے, میرے فلاں کے کسی یتیم کے پیسے ہیں, کسی فلاں کے پیسے. پھر وہ سنتے تھے اس کی بات, پھر وہ تسلی دیتے تھے کہ بھائی تم آپ فکر نہ کریں, ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ریکوری ہوئی تو کتنے خوش تھے؟ گھر جا کے بتایا کہ یہ پیسے ریکوری کی تو صحیح بات آج تو یقین ہی نہیں آتا. نہیں آتا یقین. مستنصر صاحب کو مٹھائی کھلائی کوئی اچھی بیکری کی؟ نہیں, ابھی وہ اصل میں وہاں جاتے ہیں, وہاں تو موبائل بھی جمع ہوتا ہے باہر, ڈر لگتا ہے کہ مٹھائی بھی نہ جمع, ابھی تک پینڈنگ ہے مٹھائی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے؟ سیلری پرسن ہو یا کوئی بلینئر ہو, ملینئر ہو, کسی کا بھی ₹1,00,000 بھی چلا جائے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. عوام کو, یا جیسے آپ نے یہ کچھ فیس کیا, 1.5 سال آپ کے اوپر جو کرب گزرا, مشکل گزری, کیا آپ کی رائے ہے, کیا سجیشن ہے آپ کی؟ دیکھیے عوام اس میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک گورنمنٹ آپ کی نہیں چاہے, کیونکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے یا تو جس طرح اگر نیب اس میں نیکسٹ اسٹیپ میں چلی جائے کہ NOC اس کو نیب سے بھی لینا پڑ جائے سوسائٹیز کو, کہ نیب میں کوئی گارنٹی بھی رکھیں کہ ہم, یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے, ڈپارٹمنٹس تو بنے ہوئے ہیں آپ کے, لیکن وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے. ابھی وہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں تو چھپ کے تو نہیں کر رہا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہر آپ کے ایڈ چل رہے ہیں, وہ کام وہاں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کسی کو اس نے روکا نہیں. جب لوگوں سے پیسے ہتھیار لیے, سب کچھ ہو گیا, پھر وہ آگے نہیں جی تو ایلیگل سوسائٹی ہے. آپ کوئی نئی سوسائٹی آئے وہاں پہ انویسٹ کریں گے یا پلاٹ کی قبضہ لینے کے بعد پوزیشن کریں گے آپ؟ اب پوزیشن لینے کے بعد انویسٹ کریں گے آپ؟ نہیں, اب سوچیں گے انشاءاللہ آپ کوئی اور کام کریں گے. بہت بہت شکریہ جی, میرے ساتھ موجود تھے پہلے تو انویسٹیگیشن آفیسر تھے نیب کے مستنصر حسین نیازی صاحب. بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ کیسے نیب ریکوریز کروا کے دیتا ہے. عوام کو مشورہ دیا, رائے دی کہ سوچیں, پہلے جا کر چیک کریں کہ اس سوسائٹی کے پاس NOC ہے یا نہیں. اور جو متاثرہ فریق تھے محمد خرم صاحب, جن کو نیب نے ریکور کروا کے دی ان کی جمع پونجی, یہ ایک سیلری پرسن عام آدمی تھے. یہ نیب میں گئے, 11 سے 12 ماہ میں ان کو نیب نے ریکوری کروا کے دی بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی وکیل کے. خرم صاحب یہ بتائیے گا وکیل کیا آپ نے؟ نہیں, کوئی وکیل نہیں, ہمیں بلکہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ خود آئیں ڈائریکٹ, آپ نے جا کے اپلیکیشن دی؟ ہم نے سمپل اپلیکیشن جمع کرائی, اس کے اوپر میں کال آئی, انکوائری آفیسر نے ایک دفعہ میں بلایا جو کہ آپ کمپلینٹ جو ہوتے ہیں جی, پھر ہم ڈائریکٹ ان کے پاس ہی آتے رہے کہ جتنی دفعہ جب انہوں نے بلایا, ڈاکومنٹس ہیں, ویریفیکیشن ہے, کہ ہمیں درمیان میں کوئی وکیل کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کتنا خرچہ آیا یہ سب کچھ پروسیس کرنے میں؟ صرف پرنٹ ہی کا خرچہ ہے بس, جو پیجز پرنٹ کرانے تھے, یہ کاپی کریں تھے بس. چلیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو.